अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चार चाय चैटर। हम पाकिस्तानी यूएई से हर साल जो हैं वो हज़ारों लाखों पाकिस्तानी यूएई आते हैं। बहुत सारे जो हैं वो यूएई को अपना घर बना लेते हैं। बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं, बच्चे कितने साल यहाँ रहते हैं, जनरेशन्स के जनरेशन्स जो हैं वो यहाँ पे यूएई में ग्रो अप हुई हैं। और इन पाकिस्तानीज़ में से एक बहुत छोटी पॉपुलेशन, बहुत ही चंद लोग रह गए हैं जो यूएई में कई सालों से हैं। इतने सालों से हैं कि यूएई तब यूएई नहीं था, तब जो है वो यूएई ट्रूशल स्टेट्स कहलाता था और पासपोर्ट नहीं था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में शायद हमें तो पता नहीं, लेकिन जो है कुछ लोगों को फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। आज हम जिन पाकिस्तानी के साथ हैं, अख्तर बानो पिछले 57 ईयर्स से यूएई में रहती हैं, यूएई उनका घर है। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जब वो पहले यहाँ पे आई थी तो यूएई कैसा था और इतने सालों में जो है उन्होंने क्या चेंज देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप जो हैं वो पिछले 57 ईयर्स से यूएई में रहती हैं। इसका मतलब है आपकी तो मतलब सारी ज़िंदगी यूएई में गुजर जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जब आप आई थी तो आपकी क्या उम्र थी और कौन से साल में आप यूएई आई थी? मैं आई हूँ 64 में, मार्च थी और मैं शादी हो के बहरीन रहती थी। मेरा बचपन वहाँ गुजरा, मेरे वालिदैन मेरी फैमिली बहरीन में थी। फिर मैं शादी हो करके दुबई में आई हूँ, तो उस वक़्त दुबई में कुछ भी नहीं था। तो मैं बहरीन से मैं आई तो मुझे दुबई में बिल्कुल ऐसा सुना, लेकिन इस दुबई के मैं सलाम करती हूँ यूएई को। और कुछ भी नहीं था उस वक़्त दुबई में, ऐसे दूर दूर एक खजूर के दरख्त हुआ करते थे। और हम जब भी हमें डेरा जाना होता था तो हम पानी की बोट पर जाते थे। अच्छा, वो जो डो या अबरा होता था? जी, अबरा होता था। हम उस दुबई जाना, डेरा जाना था, वहाँ से डेरा था। तो एक फर्स्ट टाइम यहाँ एक शेख लतीफ़ा, हमारे शेख राशिद साहब की वाइफ की नाम की बिल्डिंग बनी है, 9 मंजिल बिल्डिंग बन रही थी। तो वहाँ हम अबरे पे बैठ के वहाँ जाते थे वो बिल्डिंग देखने के लिए, शेख लतीफ़ा बिल्डिंग। हम इतने खुश हो रहे थे कि दुबई में कितनी अच्छी, और दूर दूर से लोग आते थे देखने के लिए वो बिल्डिंग। तो वो आज भी वो बिल्डिंग मौजूद है। मैं आज भी उस बिल्डिंग को कभी कभार जब डेरा जाती हूँ, मैं उस बिल्डिंग को आज भी बड़े शौक से देखती हूँ। अच्छा, तो इतने साल पहले जब आप आई हैं जी। तो उसमें क्या कहते हैं कि किस तरह आप आई थी यूएई? पानी के जहाज़ से। अच्छा जी, पानी के जहाज़ से आई थी उस टाइम तो में दुबई। कितने दिन लगे आपको? 3 दिन। तो मुझे 3 दिन लगे थे। अच्छा। हाँ जी, बहरीन से हम चले तो कतर हमारा शिप रुका। अच्छा। कतर से फिर हम मस्कत, अच्छा। मस्कत से हम दुबई उतरे। तो तीसरे दिन हम फिर बड़ी लॉन्च पे हम आए, वहाँ से उतरे, फिर छोटी लॉन्च पे बैठे तो हम फिर यहाँ पर आए हैं। तो मैं बड़ी परेशान थी एकदम, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा लगा कि यहाँ पर इंडिया की करेंसी चला करती थी। अच्छा। इतने बड़े बड़े नोट इंडिया के चला करते थे। तो हम तो रियाल इस्तेमाल करते थे बहरीन में। तो जब वहाँ पे हम इंडिया की करेंसी का हमें पहचान ही नहीं थी, लेकिन फिर कुछ दिनों में इंडिया की करेंसी बंद हुई तो फिर ये रियाल चले, सऊदीया के रियाल चले, फिर हमने उसको इस्तेमाल करा। और रेत थी, सब लोग कोई शूज़ पहन के नहीं चला करते थे। अच्छा। सब कैंची वाली चप्पल पहन के, क्योंकि शूज़ पहनते तो शूज़ में रेत आ जाती, सब कैंची वाली चप्पल पहन के चला करते थे। तो आप तो उस वक्त तो जाहिर सी बात है नई दुल्हन थी, आप बहुत यंग होंगी, 20-22 साल की होंगी शायद। जी जी जी, 20 साल की भी नहीं थी। अच्छा, 20 हाँ। तो जब आप आई तो आपके लिए तो टोटली नई जगह थी, मतलब शादी भी हो तो वैसे ही वो इतना बड़ा बहुत नई change जगह थी, बहुत नई जगह थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। लेकिन बस वो कहते जब मेरा शौहर जहाँ था तो मैं फिर वहाँ मुझे अच्छा लगा और अच्छा वक्त गुजरा। बिल्कुल। ये बताइए कि जो है वो ज़ाहिर है बिल्कुल खाली था, रेगिस्तान था, इतना आप लॉन्च में बैठकर आई और सड़कें भी नहीं थी, कोई भी नहीं थी। तो ये जो पहली डेवलपमेंट शुरू हुई, आपने कहा एक शेख लतीफ़ा जो है वो बिल्डिंग बनी जी। तो उसके बाद ये कब से इतना स्टार्ट हुआ और आपको क्या क्या याद है उस टाइम का कि ये जब इतनी डेवलपमेंट स्टार्ट? जी, आहिस्ता आहिस्ता फिर बनती गई, आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंगें बनती गई। फिर मैं अपने बच्चों में इतनी मसरूफ़ हो गई कि जिसके कोई थी, माशाल्लाह एक मेरा बच्चा हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, इतनी मैं उसमें मसरूफ़ हो गई। लेकिन फिर भी मैं जाती थी ज़रूर। जब भी मुझे डेरा जाना था मैं अबरे पे बैठ कर जाती थी। उस वक़्त 10 पैसे लगते थे, 10 पैसे का कौन होता था। अबरे पे बैठ के जाती थी, अबरे पे बैठ कर आया करती थी। तो मेरे सामने देखते देखते ये बना माशाल्लाह। तो आपको सड़क याद है पहले शेख ज़ायद रोड कब बना? पहले मतलब जाहिर सी बात है वो बिल्कुल सड़क पहली, मेरे ख्याल है सड़क जो है जी, पहली सड़क मैं बताऊँ आपको, मैं आपको
جب یہ سڑکیں بن رہی تھی نا یہاں کی، تو میرے ہسبینڈ اس وقت واٹر سپلائی میں کام کیا کرتے تھے. جب یہ سڑکیں بنتی تھی تو وہ پانی بڑا ہوتا تھا نا، اس سے پانی ڈالتے تھے، وہ ان کی ڈیوٹی تھی. وہ واٹر سپلائی میں تو وہ پانی جیسے جب پانی ڈالتے ہیں جو کوئی پکی چیز، تو وہ سڑک پہ پانی ڈالا کرتے تھے واٹر سپلائی میں. اس وقت میرے ہسبینڈ کی تنخواہ 200 ریال تھی، تو وہ پانی ڈالا کرتے. یہ سڑکیں ہمارے سامنے سب بنی ہیں. یہ بڑی بلڈنگ ہے سب سے، یہ بھی جب بننا شروع ہوئی یہ بھی ہم برابر دیکھنے آتے تھے. جو بلڈنگ ہے نا بڑی، ورلڈ ٹریڈ ٹاور نہیں جہاں اس کے بعد جو ہے برج خلیفہ، نہیں امریکہ کی جو ایمبیسی تھی وہاں میں وہاں بھی گئی تھی میں نے. ورلڈ ٹریڈ ٹاور، جی وہ سب سے پہلی اونچی بلڈنگ تھی. اس کو دیکھ دیکھ کے ہم لوگ بہت خوش ہوا کرتے تھے. ہمارے سامنے سب، ابوظہبی بھی ہمارے سامنے بنا، دبئی بھی سب ہمارے سامنے بنا. اور اتنا ہم خوش ہو کہ ہر چیز جب نئی ایک وہ ہوتی تھی نا کہ فلانی جگہ یہ چیز بنی، ہم لوگ خوشی سے جاتے تھے دیکھنے کے لیے کہ ہمارا دبئی جو ہے، ہماری یہ. اس وقت آپ کیسے ٹریول کرتے تھے؟ ظاہر سڑکیں نہیں میرے ہسبینڈ کے پاس لینڈ اوور، اس وقت لینڈ اوور ہی چلا کرتی تھی، کیونکہ وہ گاڑی جو ایسی تھی وہ 4 رہی تھی، وہ ریت میں چل سکتی تھی. کاریں تو بہت دور دور تک کاریں نظر نہیں آتی تھیں. لینڈ اوور ہوتی تھی سب کے پاس، کیونکہ لینڈ اوور جو ہے وہ ریت میں پھنستی نہیں تھی. اچھا، آپ کو یہ یاد ہے کہ جب یہ اناؤنس ہوا 1971 میں، آپ اس سے پہلے ہی آ گئی تھیں، 1971 میں یو اے ای بننے کی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ یہ یو اے ای بن جائے گا. اب اس کا نام آیا، پھر درہم آیا. آپ کو اس ٹائم کا کچھ یاد ہے؟ ہاں، میں اس ٹائم کا مجھے یاد ہے. یو اے ای بنا، ہم لوگ بہت کچھ ہمارے سامنے. کیسے اناؤنس ہوا؟ یہ بڑے بڑے پلین ہے نا، اس پلینوں میں یو اے ای کے جھنڈوں کا نقشہ ایسے آیا. وہ ایسے غبارے جیسے بن کے نا پلین اوپر چڑھ رہا ہے، اور اس میں پرچیاں پلینوں سے نیچے پھینک رہے تھے. تو وہ ہم لوگ اتنے خوش ہوتے، یو اے ای بن گیا. پھر ایک دم یو اے ای کی کرنسی بنی. اور آپ دیکھتے تھے پہلے تو برطانیہ کی حکومت تھی نا، اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارا یو اے ای کی حکومت بنی. پھر یو اے ای نے اپنی کرنسی نکالی. یہ ہمارے سامنے سب کچھ بنا ہے. پلین اڑ رہے ہیں، پلینوں کے اوپر یہ فلیگ، یو اے ای کا فلیگ بنا، اور گول گول غبارے جیسے بنتے تھے، اس پہ یو اے ای کے ایسے ایسے کر کے وہ بنے ہوئے ہیں. اور وہ پلینوں میں سے کچھ چیز پھینک رہے تھے. ہم لوگ کہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز، ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آتی تھی. یعنی اتنا اچھا لگا. اچھی بات ہے یہ. اچھا، تو آپ اس کے بعد کبھی پاکستان وغیرہ کا چکر؟ جی، میں 9 سال کے بعد گئی تھی. اچھا، 9 سال کے بعد بس اچھا دل ہی نہیں کرتا تھا جانے سے یو اے ای چھوڑنے. 9 سال کے بعد ایک بہت عرصے کے بعد پھر ہم گئے. ظاہر آپ اتنا عرصہ جو ہے وہ بحرین رہیں، پھر ادھر آ کے رہ گئیں، تو پاکستان سے اتنا زیادہ آپ کا کنیکشن رہا نہیں. اچھا، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس ٹائم پہ شیخ زاید تھے اور بہت سارے شیخ تھے. تو اب تو جو ہے ان سے بات کرنا تو ہمارے لیے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس ٹائم پہ تو جو ہے وہ کم لوگ تھے بہت. اور جو ہیں وہ آپ لوگوں کو کبھی ایسا ہوا کہ ان سے ملاقات ہوئی ہو یا کہیں سے؟ شیخ راشد کی ملاقات شیخ راشد ہاسپٹل سے نا، شیخ راشد صاحب ایسے نکل رہے تھے اور میں ایسے اندر جا رہی تھی. میرے دل چاہا میں شیخ راشد کو آگے بڑھ کے نا سلام علیکم کروں، لیکن میں ڈر گئی کہ مجھے. اور میں نے آپ کو بتاؤں، شیخ راشد صاحب کی وائف کو، لطیفہ کو بھی میں نے دیکھا ہے. اچھا، میں ان کے گھر بھی گئی ہوں. اچھا، ہاں، ذرا ماشاءاللہ ہیلدی تھی، تھوڑا سا وہ تھا. میں ان کے گھر بھی گئی ہوں اور بہت اچھے لوگ تھے یہ لوگ ماشاء. اور یعنی کہ جو شیخ راشد ہاسپٹل بنا نا، یہ میرے سامنے بنا ہے. آپ یقین کر کے مانو کہ اس میں پہلا، میرے اس وقت بچے جلدی ہو گئے تھے. میرے پہلا آپریشن میرا ہوا ہے. میں نے بچے بند کرانے کا آپریشن کرا کہ میں نے کہا بچے نہیں چاہیے. تو ڈاکٹر زرینہ کا بھی مجھے نام یاد ہے. ڈاکٹر زرینہ تھی، انہوں نے مجھے ویل چیئر پر بٹھا کے نا پورے ہاسپٹل کا مجھے راؤنڈ لگایا اور عورتوں سے کہا کہ تم لوگ گیس کرو کہ اس کے کتنے بچے. بولے فرسٹ بیبی ہے. بڑی پتلی دبلی ہوا کرتی تھی. انہوں نے بولا فرسٹ بیبی نہیں، 5 بیبی ہے اس کا، اور اس نے دیکھو آپریشن، تم لوگ بھی آپریشن کراؤ. کسی کے 20 بچے، کسی کے 22 بچے تھے اس وقت. اچھا، اس زمانے میں اتنے بچے ہوا کرتے تھے ماشاءاللہ، کوئی وہ نہیں تھے. اور میں پہلی عورت تھی. پہلا آپریشن میرا شیخ راشد ہاسپٹل میں میرا ہوا ہے. آپ تو ہسٹری کا حصہ ہیں. مجھے بہت چیزیں یاد ہیں. اچھا، آپ کو مجھے یہ بتائیے کہ اس ٹائم پہ پاکستانی کتنے ہوتے تھے یہاں پہ؟ تھے انڈین پاکستانی کتنے؟ انڈین پاکستانی تھے، لیکن ہم لوگوں سے اتنا، ان لوگوں سے اتنا وہ نہیں تھا. زیادہ تھے ویسے، لیکن. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، بالکل جنرل بات ہے کہ اس وقت جیسے برطانیہ کی حکومت تھی تو میرے تایا جان تھے میرے، وہ برٹش کونسل میں کام کرتے تھے، برٹش ایمبیسی میں. تو اس ٹائم پرانی بات ہے یہ کہ ان لوگوں نے اس وقت ٹیبل کے اوپر پاسپورٹ رکھ رہے تھے. کہنے لگے 15 ریال کے آپ لوگ پاسپورٹ خریدیں اور یہاں کی نیشنلٹی لے لیں.
تو ہم لوگوں کا اس وقت یہ سب بالکل ایسا تھا، تو ہم لوگ کسی نے لی نہیں. اگر ہمارے بڑے اس چیز کو وہ لیتے نا تو شاید بچے بھی پیچھے ترقی کرتے. بچوں نے ترقی نہیں کری، انہوں نے نہیں نکالی کیونکہ بالکل ایک وہ تھا، ایک ریگستان تھا. اس وقت آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ اتنی یہ ایک دن اتنا، ہاں ایک دن اب میں بعد میں ایک دن تایا سے ہم نے بولا تایا جی آپ نے کیوں نہیں لے لیا نا، یہ یوں ہی تو بہت اچھا ہے، ہمیں تو اسی یوں ہی نے سب کچھ دیا ہے. ہم جو کچھ آج پروان چڑھے یا جو کچھ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمیں کوئی کبھی ہمیں کسی چیز کی، اللہ کا شکر ہے ہمیں کبھی کسی چیز کی ہوئی نہیں، ہمیں تکلیف نہیں ہونے دی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اس وقت اتنے بچے ہوتے تھے، آپریشن ہوتے اسپتال میں، کوئی پیسہ نہیں لگتا تھا. آپ یقین کبھی بھی کوئی پیسے، میرے 5 بچے ہوئے میرا کوئی پیسہ نہیں لگا. میرے کو میں نے بچے بند کرنے کا آپریشن، پھر میرا بہت بڑا آپریشن ہوا پتے کا، میرا ایک پیسہ نہیں لگا میرا. اور اتنی اچھی سب نے ہمیں ایسے ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھا، اتنی عزت دی. اس ٹائم پہ ہیلتھ کیئر بھی بالکل فری تھا اور سب کچھ فری تھا اور بہت مدد کرتے. آج بھی یہ لوگ جتنی جو بات ہے آج بھی یہ لوگ مطلب مدد کرتے ہیں. ان لوگوں کے دل میں ماشاءاللہ میرے زبان یہ لوگ کے دل میں آج بھی محبت ہے. دیکھیں ہم اتنے زمانے سے لے رہے ہیں، ان لوگوں کو ہم سے پیار ہے، ہمیں انہوں نے آج بھی رکھا ہوا ہے، یہاں برداشت کر رہے ہیں. یہ پاکستانی انڈیا سب کو انہوں نے، سب کنٹری کے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں. تو یہ ان کی محبت ہے نا، ان لوگوں یو اے والوں کی سب کی محبت ہے، سب شیخوں کی محبت ہے، اب ماشاءاللہ ان کے بچوں کی محبت ہے، آج بھی ان لوگوں نے ہمارے کو دے رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ہے وہ اب پھر جو ہے وہ خالی جگہ تھی، پاکستانی اور انڈین دور دور تھے، تو گھر وغیرہ کیسے بنے ہوئے تھے یہاں پہ؟ آپ رہتے کہاں تھے؟ ہم لوگ ایسے چھوٹے چھوٹے ویلے بنے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے ویلے بنے ہوئے تھے، ایسے نیچے کوئی اوپر بلڈنگ نہیں بنی تھی، چھوٹے چھوٹے ویلے تھے. گھروں میں 2-3 کمرے کا گھر لے لیتے، اتنے سستے 75 درہم تو ایک کمرے کا کرایہ تھا. یقین کر کے مانو چھوٹے چھوٹے ویلے تھے، ہم لوگ رہتے تھے. ہمیں اچھا بہت لگتا تھا، بہت ہمیں اچھا لگتا تھا. تو کھانے وغیرہ کا کیا کرتے تھے؟ کھانا اتنا سستا تھا اس ٹائم میں آپ کو بتا نہیں سکتی. 1 مہینے کا پورا ہم راشن لے کر آتے نا، 40 درہم کا آتا تھا. اتنا سستا تھا، یقین تو ہر چیز ملتی تھی، ہر چیز ملتی تھی. کون سی چیز تھی جو یہاں یو اے میں نہ ملے؟ اس ٹائم پہ ہر چیز ملتی تھی. تو ابھی تو جیسے پاکستان سے گروسری وغیرہ آتے ہیں، ہم نے اسپیشل شاپس کھولی ہوئی ہیں، پاکستان کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو آپ کا اپنا کھانے کے لیے جو ہے مسالہ، مرچیں، نمک وغیرہ سب کچھ ملتا تھا، سب ملتا تھا، ہر چیز، اور سستی تھی. اب تو بہت مہنگا ہو گیا، بہت سستا تھا اور برکت تھی، خیر و برکت تھی ہر چیز میں. 200 روپے میں میرے ہسبینڈ کی تنخواہ تھی اور اس میں ہمارا سب کچھ کر کے ہم اس میں سوچتے تھوڑا سا بچا لیں، کچھ نہ کچھ کر لیں. کل عید آ رہی ہے، بچوں کے لیے کچھ ہے. اللہ میں برکت کرتا تھا، خیر برکت کرتا. بہت اچھا ٹائم گزرا، آج بھی اچھا ہے ماشاءاللہ. اب وہ جو ٹائم گزر گیا وہ بھی بہت اچھا تھا. اچھا اب آپ اتنے سالوں سے اکیلی رہ رہی ہیں، آپ بتائیے گا کہ آپ کے ہسبینڈ کی، میرے ہسبینڈ جو تھے نیشنل بینک میں ڈرائیور تھے. اس کے بعد کافی پرانے تھے. اس کے بعد ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ختم، ڈیوٹی پر گئے ہیں اور اچانک ان کا ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس ٹائم کے بعد سے آپ اکیلی ہیں؟ آپ کے بچے تھے ساتھ؟ جی بچے رہے ہم لوگ ساتھ میں، میں نے بچوں کی شادی کری سب کی، میرے بچے سب ساتھ میں تھے. پھر میں نے بینک والوں نے پوچھا تو میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ میں کہاں جاؤں گی، پاکستان. اس وقت انہوں نے اگر پاکستان جانا چاہتی ہو تو میرے ہسبینڈ کی جب ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے کہا اگر تم میت پاکستان لے جا. میں نے کہا نہیں پاکستان نہیں، میں یہیں دفناتی ہوں. میں نے یہیں دفنائی ہے اور میں ابھی بھی یہ چاہتی ہوں کہ میں بھی یہیں ابھی رہنا چاہوں. اگر میری ڈیتھ ہوتی ہے تو میرا ہسبینڈ یہاں پر ہے، میں بھی یہیں پر دفنائی جاؤں کیونکہ مجھے یو اے سے بہت پیار ہے. میرا ہسبینڈ جو میرا قبرستان میں ہے، میں ابھی بھی کبھی کبھی جاتی ہوں. تو آپ ویسے ہی جو ہے وہ بہت ہمت والی ہیں. آپ اکیلی یہاں پہ، اتنی آپ کی ایج ہو گئی ہے، مطلب لوگوں کو کمپنی تو چاہیے ہوتی ہے اس عمر میں، جو ہے وہ ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. آپ اکیلی رہتی ہیں، آپ کے بچے سارے موو آن ہو گئے، ان کے سب کے اپنے گھر ہیں اور جی. پھر میں بڑی پریشان ہوئی. میں نے خدا سے دعا کری، اللہ میں نہیں جانا چاہتی ہوں، میرے ویزے کا کیا ہو گیا. تو میں اس لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا خدا کا نیک بندہ آ جائے کہ میرے لیے میرے ویزے کا بندوبست کر دے. انشاءاللہ. دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ جو مدد کرتے ہیں دوسروں، تو جو ہے وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر یو اے گورنمنٹ میں سے کوئی دیکھ رہا ہو، کہ کوئی سن رہا ہو، اگر جو ہے ان کی بات سنے تو یہ دیکھیں کہ یہ اتنے سالوں سے 57 ایئرز جو ہے وہ ایک لائف ٹائم ہوتا ہے. تو جو ہے اگر کوئی ان کی مدد کے لیے آ سکے، یہاں پہ ہی وہ رہنا چاہتی ہیں، ان کی جوانی، ان کے بچوں کا بچپن، ان کے ہسبینڈ جو یہاں پہ دفن ہیں،
یہاں پہ ہی وہ اپنی زندگی باقی کی بھی گزارنا چاہتی ہیں اور لیگل طریقے سے گزارنا چاہتی ہیں اور عزت سے گزارنا چاہتی ہیں. اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو ان کی آ کے مدد کر سکے تو میرا خیال ہے کہ ہم ایز اے کمیونٹی بھی بہت زیادہ تھینکفل ہوں گے ان کے لیے. اچھا آپ کو یہاں پہ ویسے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ ابھی باہر نکلتی ہیں آپ مجھے کوئی تکلیف نہیں, مجھے آدھی رات کو بھی نہیں نکلتی ہوں, مجھے کوئی تکلیف نہیں. میں بہت ہیپی, بلکہ میں اپنے ملک میں نہیں نکل سکتی ہوں, مجھے اپنے ملک میں ڈر لگتا ہے. میں جن کو بھی کہیں جاتی ہوں مجھے ڈر لگتا ہے, ہائے میرے پیچھے کوئی آ تو نہیں رہا. مجھے اپنے ملک میں ڈر لگتا ہے, مجھے یہ ملک میرا اپنا ملک ہے, یہ یو اے ای میرا اپنا ہے, مجھے کبھی ڈر نہیں لگا. میں کبھی میرے بہت سارے یہاں پر رشتہ دار ہیں, ہم لوگ اتنے پرانے ہیں رہنے, تو وہ لوگ کبھی کوئی پارٹی ہوتی ہے, کوئی شادی یا کوئی فنکشن, تو جب مجھے کوئی رات کو چھوڑ کے جاتا ہے نا صبح 4 بجے 3, باخدا آج تک کسی نے مجھے نہیں روکا, بلکہ سلام کرے ماما ہیلپ بھی ضرور. ایک دن میں بتاؤں, میں اپنے میرے بھائی مجھے لینے کے لیے آئے, تو میں وہاں سپر مارکیٹ پاس کھڑی ہوئی, تو ایسے لکڑی کا سہارا لے کر کے, تو میرے ایک بڑی سی گاڑی میرے قریب آ کر رکی. تو پولیس بڑا, جو پولیس والوں کے اوپر ہوتے ہیں انسپیکٹر, اوپر نہیں میرے کو تو معلوم, پولیس والوں کے جو اوپر ہوتے ہیں, پولیس والوں کو تو ہری وردی ہوتی ہے, تو وہ آ کے ایک دم ان کی میرے پاس گاڑی رکی اور ایک دم آ کے ایک دم, ماما السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. بولے ماما ہیلپ کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا نو تھینک یو, میرا بھائی آ رہا ہے. آپ بس دعا کریں, اور جو ہے ہم بھی دعا کر رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہے جو لوگ سن رہے ہیں ان میں سے کوئی شاید جو ہے اسٹیپ فارورڈ کرے اور جو ہے وہ اختر بانو صاحبہ کی مدد کرے. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اور آپ نے اتنی انسائٹ دی ہے کیونکہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. آپ نے وہ دیکھا ہی ہوئی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ لوگوں نے بھی سنا, اور جو ہے وہ تھوڑی سی یو اے ای کی آپ کو بیک گراؤنڈ ملی, آپ تھوڑی سی گلمپس آف یو اے ای کیا تھا, اور ان کی سب کی محنت کی وجہ سے اور ان کی ویژن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی کمیونٹی ہو گئی ہے. چند لوگوں سے آج ہم 1.2 ملین پاکستانی ہیں یو اے ای میں. ایسی سٹوریز کے ساتھ جو ہے آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.